बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 फरवरी का ये वीलॉग आपके सामने ख़बरें और उसका तज्ज़िया आपके सामने रखता हूँ। रात 1 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए। इमरान खान से ख़ास पैगाम, मुलाकात और इस्टेब्लिशमेंट की जो परेशानी में इजाफ़ा क्यों हुआ अचानक, क्या गुस्सा या इंतकाम है, ये मामलात क्या है, इसकी तफसील से बात करते हैं। किसने मुलाकात की? अडयाला जेल के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी का भी इजाफा हुआ, नई चेक पोस्ट भी बनाई गई, आज मुलाकातें भी रोकी गई। ये वजह क्या बनी? दौरा अमरीका में बिलावल की भी वहाँ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, नए नए मनसूबे अमरीका से मंजूरी के लिए, उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। और अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद, ईद के बाद खान की रिहाई का मुहिम का आगाज़ है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? वकला का आज बहुत बड़ा कन्वेंशन, 26वीं तरमीम के लिए वकला मुहिम का आगाज़, कैदी नंबर 804 के नारे भी लगते रहे। तरमीम गर्दी नामंजूर के बाद भी हुई और गिलगित चलास के बाद अब वज़ीरिस्तान में भी अवाम सड़कों पर। और सऊदी अरब ने पहली दफ़ा बाज़ाब्ता रूस अमरीका के वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात, यूक्रेन जंग का वाकई ख़ात्मा। तफसील से बात करते हैं। अभी सहाफ़ी हैं असद खरल साहब, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। उन्होंने अडयाला जेल में रात 1 से 4 बजे की खबर दी कि इमरान खान से बड़ी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई। मैंने कुछ तहकीक की, कुछ लोगों से मालूमात हासिल की, तो बात दुरुस्त निकली। वाकई रात को सिक्योरिटी गैर मामूली थी। मामलात इस तरह के बने कि 2 अहम लोग पेशावर की तरफ से रब्ता किया गया। और ये उन ख़बरों के बाद हुआ जो दुबई में जो मुलाकातें हैं। ये मैंने आपको कल बताया था कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जो रास्ता है वो मिडल ईस्ट से जा रहा है, बल्कि इस खित्ते में के मामलात अगर आप देखें तो सेंटर पॉइंट सऊदी अरब और दुबई बना हुआ है। अमेरिका के चाहे ईरान के साथ ताल्लुकात हों, अमेरिका का गज़ा का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हो, ये इस वक्त सब कुछ सऊदी अरब और दुबई में हो रहा है। आप देख लें कि रूस के साथ जो मामलात बेहतर हुए वो भी मोहम्मद बिन सलमान ने करवाए। सऊदी अरब ने जो दरमियानी रास्ता बनाया, ईरान के साथ जो अमेरिका की डील होने की बात हो रही है वो भी सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान करवा रहे हैं। और गज़ा का जो मामला है उसमें भी मोहम्मद बिन ज़ैद और मोहम्मद बिन सलमान इस पर गुफ्तो शनीद वही करवा रहे हैं, वही प्रोसेस चल रहा है। तो जो दुबई और सऊदी अरब है इस वक्त, वो हमेशा से, बल्कि माजी में आप देखें तो अफ़गानिस्तान में जो इनखला हुआ था, मुज़ाकरात, वो भी कतर दोहा में हुए थे। ये 1.5 साल तक चलते रहे और किसी को पता नहीं चला। बाद में मालूमात सामने आई। दुबई के बारे में जो मैंने आपको कल अहम मुलाकातों की बात बताई थी, उसकी मुकम्मल तफसीलात अभी तक मेरे पास नहीं आई, लेकिन मुलाकात करने वाले एक शख्स ने मुझे इतना बताया कि ये इमरान खान की रिहाई और जो सबसे बड़ा दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर, ये दबाव आपको ज़रा समझना पड़ेगा। कोई रोज़ाना की बुनियाद पर जो अमरीकी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट्स आ रही हैं, करारदाद आ रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं, उसका बड़ी बेचैनी, बहुत बड़ी बेचैनी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ पड़ी हुई है। क्योंकि ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत तो बिलाशुबा यूक्रेन और रूस के और इन मामलात में मसरूफ़ है, लेकिन 18 फरवरी को जो रियाज़ में रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी, और जो सऊदी अरब ने अब आलमी अमन और सलामती के नाम पे अलामिया भी जारी कर दी और उसे तस्लीम भी कर लिया। उनकी मिनिस्ट्री ने से बाकायदा तौर पर ये अलामिया जारी करके, पहले ये ख़बर आप याद रखें सिर्फ CNN ने एक ब्रेक की थी जिसे वो कंफर्म नहीं कर रहे थे, अब वो कंफर्म हो चुकी है, सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है। अब ये मामला हल तलब है, तो ये 20 अप्रैल से पहले ख़त्म करना है। इसीलिए जो दुबई में मुलाकातें हो रही हैं वो इन अमरीकी कांग्रेस अरकान के बयानात की वजह से, उसका जो सफारती दबाव है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुआशी दबाव से, इक़्तिसादी पाबंदियों से है, सैंक्शंस की तरफ से, और उसमें भी देखें जो फ़ौजी ख़ास तौर पर सिक्योरिटी असरात की इमदाद है, हथियारों की फ़रोख्त है। अब ये कांग्रेस की जो करारदाद आलमी सतह पर आपको पावर के तौर पर नज़र आती है, इसके असरात बैनुल-अक़वामी मीडिया में आप कभी बैठ के पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये अभी तक तो 2 तरह की करारदादें हैं। एक तो बाइंडिंग, एक नॉन बाइंडिंग, एक यानी अखलाकी और सियासी दबाव वाली, और एक जो बाकायदा कानून उन्हें पाबंद करता है, कानूनी मंजूरी दी जाती है। अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, डॉक्टरों के ग्रुप हैं जो एडवोकेसी और लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने वो नॉन बाइंडिंग करारदाद तो करवा दी है। अब वो बाइंडिंग करारदाद के लिए इसे अगले मरहले तक लेके जाना चाह रहे हैं, जिसे रोकने के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सर तोड़ कोशिश करी और ये मुलाकात है उस तनाज़र में, क्योंकि उन्हें पता है कानूनी हैसियत में करारदाद अगर ये मंजूर हो गई तो फिर माली इमदाद की मोतली होगी, उसके अलावा फिर अमली दबाव शुरू होगा। और उसकी मिसाल आप इस तरह देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले मैक्सिको, वेनेजुएला, जनूबी अफ्रीका, कनाडा को कुछ अलामती बयान दिए। हुकूमत के आने के बाद उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, तो वो मुल्क आधा घंटा भी धमकी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस सिलसिले में जो इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, जो रात गए मुलाकातें हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दे के भेज रही है कि अमेरिका में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्हें आप कंट्रोल करें, उन्हें हमारे खिलाफ लॉबिंग पे, एडवोकेसी पे रुकवाएं, चाहे जो भी करना है उन्हें मना करें। अभी आरिफ अलवी वहाँ मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें बड़ी सख्त तकलीफ पहुँचा रही हैं। कासिम सूरी की तकारीर बड़ी सख्त तकलीफ पहुँचा रही हैं। और यहाँ बिलावल को बिलाशुबा भेजा गया कि वो काउंटर करे, जिस मिशन पर वो गए 2 हफ्ते हो गए, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें भरपूर नाकामी हो रही है।
کیونکہ ابھی تک بلاول کی کسی قابل ذکر شخص سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ صرف تھرڈ لیول کے نیچے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اب یہ جو براہ راست رابطہ عمران خان سے کیا گیا، اس میں ایک تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پر جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے امریکہ سے، اور دوسرا سوشل میڈیا کو دوبارہ کنٹرول، کیونکہ یہ جو بھی رد عمل آیا 2 دنوں میں، اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے غصہ بھی ہے اور انتقام بھی ہے۔ اور اسے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے اگر میڈیا کی بات ہو تو وہ ہو اور یو پہ بات نہ کریں، اسے ٹون ڈاؤن کریں، لیکن ظاہر ہے انکار آیا عمران خان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے عمران خان کی ملاقاتیں آج فیملی کے ساتھ ہی وہ بھی بند کر دیں، وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں بند کر دیں، عدالتی احکامات کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کر دیا، چیک پوسٹیں مزید بنا دیں، بڑی تعداد میں وہاں سیکیورٹی تعینات کر دی، اور خان کو قید تنہائی میں اڈیالہ جیل کے آپ کو پتہ ہے معاملات ہمیشہ اسی طرح اکتوبر کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا بالکل ایسا ہی ہوا تھا جب 26ویں ترمیم تھی، تو اس وقت عمران خان نے رد عمل دینا تھا میڈیا کو، ابھی بھی دینا تھا، انہوں نے 26ویں ترمیم سے پہلے عمران خان کے ساتھ اسی طرح کا تشدد کیا جو خان نے خود ٹویٹ کی، پنجرے میں ڈالا، بجلی بند کی، 5 دن کے لیے تو مکمل بلیک آؤٹ کر دیا، اور 10 دن کے لیے مکمل قید تنہائی میں رکھا، کئی ہفتوں تک عمران خان کے خاندان کو وکلاء کو نہیں ملنے دی۔ یہ سلسلہ پھر شروع ہے، 5 دن آج ہو گئے، اور اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ خان اعصابی طور پر، نفسیاتی طور پر، ذہنی جسمانی طور پر بہت طاقتور ہے عام انسانوں سے، لیکن وہ ہے انسان۔ ظلم و ستم جو خان پر ہو رہا ہے اس پر تحریک انصاف کو فوری ایکشن دینا چاہیے۔ یہ سب اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہونے چاہیے، انہیں انٹرنیشنل میڈیا کو انوالو کرنا چاہیے، دنیا کی توجہ اس طرف لانی چاہیے، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ کے سامنے معاملہ رکھیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈبل محنت کرنی ہوگی، جمہوریت کے جو چیمپئن والوں کو انگیج کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت عدلیہ مکمل طور پر پیک ہے۔ اب جانتے ہیں تمام ججز کا حال، وہ مکمل کمپرومائزڈ ہے، عدالتوں کا تو یہ حال ہے، اڈیالہ جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ بھی بات نہیں مانتا، ملک میں مارشل لا باقاعدہ طور پر نافذ ہے، انسانی حقوق معطل ہیں، میڈیا کی آواز بند ہے، ان حالات میں انہیں انٹرنیشنل ممالک سے بات کرنی ہوگی۔ فیصل چودھری عمران خان کے وکیل کا جو بیان آیا کہ جیل اتھارٹیز خود محکوم ہیں، ان کے سپرد خان کو کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو اس لیے جو اس معاملے میں دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے جو تحریک انصاف کوشش کری وہ اپنی جگہ، لیکن انہیں زور ڈالنا ہوگا۔ ابھی بلاول زرداری انہی کاوشوں کو روکنے کے لیے گیا جو انٹرنیشنل دنیا میں، محسن نقوی پہلے گیا تھا کہ جی یہ ایک مائنس عمران خان کا حل لے کر، ایک منصوبہ لے کر کہ یہ ہم کرنے، وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، عمران خان کی رہائی کی ٹویٹس بلکہ آ گئی جواب میں۔ بلاول زرداری بھی وہی کوشش کر رہا ہے، اس منصوبے میں انہوں نے جو تبدیلی کی ہے، ترمیم کر کے جا رہے ہیں، وہ بلاول شہباز شریف کا نام ہٹا کے اپنا نام پیش کر رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے وزراء کو کہا گیا ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم کے طور پر اناؤنس کر دیں، اور انہوں نے کر بھی دیا۔ اور وجہ مریم نواز کے بھی حالیہ جو آرمی چیف کے ساتھ تصاویر آئیں، پھر طیب اردگان کے دورے میں مریم نواز کو خاتون اول بنا کر پیش کیا گیا، تو اب بلاول زرداری کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے وہ پرائم منسٹر کے لیے جو گروم کیا جائے، تیار کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں، اور وہ طاقت کے انہی راہدریوں میں پہنچ گئے جہاں پاکستان کے مستقبل کا ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے، منظوری کروانے کے لیے اپنا بایو ڈیٹا بھی لے گئے، اور جو یہ سودا اپنا بیچنے جا رہا ہے بلاول، اس کو پوائنٹس کیا ہیں ان کے، میں آپ کو پوائنٹس ان کے بتاؤں۔ ایک تو ظاہر ہے افغانستان کا منجن ہمیشہ کی طرح کہ جی دیکھیں میں وزیر خارجہ تھا، میں نے دورہ نہیں کیا، وہ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ دوسرا بے نظیر بھٹو کے معاملے پر دیکھیں جی وہ بھی افغانستان سے جوڑا، عورتوں کے حقوق تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہی واردات ان کے بلاول کرتا رہا، زرداری کرتا رہا۔ پھر انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے سابقہ تعلقات، آصف علی زرداری کے کس طرح ڈرون حملوں کی اجازت دی گئی، اور جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے رہے کہ اب حکومت اور تحریک انصاف، عمران خان اور تحریک انصاف کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ الیکشن سے پہلے بھی ہم عمران خان کو حکومت بنانے کی دعوت دے چکے ہیں، آصف زرداری خود دعوت دے کے ہے، ہم اس پر قائم ہیں، یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، قومی حکومت والا معاملہ دوسرے معنوں میں۔ لیکن یہ مشکلات یہ ہیں کہ اس وقت بلاول زرداری کے ایک تو آرمی چیف کے ساتھ پرسنالٹی کانفلکٹ، یعنی بلاول اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے نا، ضدی سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے میں کسی ادارے کے کنٹرول میں نہ رہوں، پالیسی سازی ہم کریں۔ اب مریم نواز تو آنکھیں بند کر کے مان لیتی ہیں جو کہیں، بلاول یہ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اس کی جماعت کا چونکہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ایک تاثر موجود ہے، ان کے کچھ تھوڑے بہت جو رہ گئے ہیں ووٹر سپورٹر، ان کے اندر ایک مخصوص امیج ہے کہ ہم نے ضیاء اللہ کی 11 سال مخالفت کی، اس کے بعد ہم لڑتے رہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے، تو اب یہ ان کا میڈیا میں بھی ایک نیریٹو ہے، تو ظاہر ہے اس نسبت سے یہ شریف خاندان کی نسبت ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے۔ شریف خاندان کی تو آپ کو پتہ ہے ایک وہ پوری تاریخ ہے، آصف زرداری اور بلاول تو مزاحمت دکھاتے ہیں، شریف خاندان تو لیٹ جاتا ہے پوری طرح، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک۔ اب بلاول وغیرہ کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم نے بوٹ پالش ہی کرنے ہیں تو پھر ہم امریکہ کے کیوں نہ کریں، میرے تو نانا کو بھی فوج نے مارا، میری تو والدہ پر بھی یہی معاملات ہوئے، ہم تو شہداء کے خاندان سے، وہ یہ کہتا ہے شریف خاندان تو ڈیلر ہیں، ہم سے نیچے ہیں مطلب ذہنی طور پر، تو یہ ان میں بڑا فرق ہے۔ اب چمکاتے دونوں ہیں،
ایک زبان سے ایک ہاتھ سے، تو لیکن اس کی سوچ امریکہ کے چمکائیں، وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں چمکائیں۔ خاندان دونوں جانتے ہیں کہ حمایت عوام میں ختم ہو چکی ہے، نہ اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ نہیں، عوامی طریقے سے کبھی واپس نہیں آ سکتے، تو اس لیے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا وہاں حمایت لے کر امریکہ سے کسی طرح کوئی راستہ نکالے، راستہ دونوں کو آتا ہے۔ اب ان کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو امداد کی تفتیش، ایک تو پیپلز پارٹی کی تفتیش ہو رہی ہے، دوسری مریم نواز کی جو مشال اوباما کا $70 ملین کا معاملہ تھا، وہ بھی امریکی انتظامیہ کی نظر میں آ چکا ہے۔ یہ لیٹس گرل لرن ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، واردات تھی بہت بڑی۔ مشال اوباما ایک چلاتی تھی NGO، آپ کو پتہ ہے یہ جب اوباما سے ملنے گیا نواز شریف تو وہاں یہ امداد کا اعلان ہوا۔ طیبہ زیاد چیمہ صاحبہ نے ایک کالم بھی اس پہ بڑا اچھا لکھا تھا، تفصیل تھی پوری وہ امریکہ میں، کہ یہ 2 لاکھ پاکستانی لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے تعلیم خرچ کرنی تھی، اور اس کے لیے اس نے مشال اوباما کو بتایا، مریم نواز نے، کہ 15 سے 19 سال کے بچوں کی آپ نے چونکہ NGO بنائی ہوئی عالمی سطح پہ، میں پاکستان میں بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ بچیوں کو تو پڑھایا نہیں، جنید صفدر کو پڑھا گئی بار۔ وہ $800 ملین کے فنڈ مختص کیے تھے، 300 ملین امریکہ نے دینے تھے، 200 ملین جنوبی کوریا نے اور 250 جاپان نے اعلان کیا۔ یہ امریکہ کی اخبار میں اس وقت جو نیوز اینڈ ورلڈ، اس کی رپورٹ بھی آئی تھی باقاعدہ فوٹو کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ان کا باقاعدہ بیان ہوا کہ ہم مزید سکول بنائیں گے، اور وہی جو ان کے دانش سکول، نوٹنکیاں، قرض اتارو ملک سنوارو آشیانہ، نندی پور، قائد اعظم سولر، وہی اسی طرح یوتھ لون اسکیم، یہ ان کی تھی۔ اس کا چیئرمین بھی مریم نواز کو بنایا گیا، وہ منصور علی شاہ نے اسے عہدے سے ہٹایا تھا اس وقت، تو وہ ضد ابھی تک چل رہی ہے ان کی اس وجہ سے۔ لیکن اب یہ بیرونی امداد کا حساب کتاب، پہلے تو دیکھیں ماضی میں باتیں ہوتی تھیں، جیسے برطانیہ نے 350 ارب کی امداد دی تھی اور کہا تھا ہم پوچھیں گے، لیکن نہیں پوچھا۔ اب یہاں صحت، تعلیم اور معاشی ترقی پر یہ پوچھا جا رہا ہے $800 ملین اور $70 ملین، یہ گئے کہاں؟ اب یہ سوال کی حد تک نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کی مد میں جو پیسے ملے، تعلیم اور صحت کی مد میں جو ملے، اسکولوں کی امداد جو ملی، اب پہلی دفعہ ڈاج جو بنائی گئی ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ایفیشنسی کے نام سے، ایلون مسک کے حوالے سے، وہ امریکی کانگریس سوال پوچھ رہی ہے، تو اب اس دباؤ کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ان کی کوشش اب یہی ہے کہ وہاں اس معاملے کو کسی طرح دبا دیا جائے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے پنجاب کے جو رہنما ہیں، چلے وہ منظر عام پر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں، خان نے کہہ دیا، ٹھیک ہے چلے مان لیتے ہیں، کم از کم ٹویٹر پہ تو یہ چیزیں لکھیں۔ خان کے دور کا، آج کا، بزدار کا دور کا، مریم کا، یہ موازنہ تو کریں، احتجاج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، ان چیزوں پر، ان سکینڈلز پر تو بات کریں۔ یہ تو کسی نے انہیں نہیں روکا ہوا، ٹویٹر پہ تو کسی نے ان کو روکنا، تو بیانات تو دیں کم از کم، یہ تفصیل معاشی ان کے کرپشن کے سکینڈل یہ تو لوگوں کے سامنے لائیں، مہنگائی پہ تو بات کریں۔ ابھی تو خیر تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد بنا رہی ہے کہ عید کے بعد مہم چلانی ہے، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، انہیں لگتا ہے آگے عوام کو موبلائز کرنا مشکل ہوگا، باقی طبقہ فکر کو اس دوران جوڑا جائے۔ ابھی اس سلسلے میں وکلاء کا بہت بڑا کنونشن ہوا، اس میں عدلیہ کی آزادی سے متعلق وہ زیادہ تھا، وکلاء رہنماؤں کے بیانات تھے، اور اصل میں ان کا مقابلہ وکلاء کا اپنے صفوں میں کالی بھیڑوں سے، اصل مقابلہ جنہوں نے یہ ساری واردات کی ہوئی ہے، DHA میں پراپرٹیاں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں لی ہوئی ہیں، ملک میں ایک باقاعدہ مارشل لا لگا کے وکلاء ہمیشہ اسی طرح کام آ جاتے تھے۔ پہلے 26ویں ترمیم کو ریورس کریں یہ وکلاء مل کر اگر، تو پھر یہ کچھ معاملہ بنے گا۔ ابھی یہ جو تقاریر ہو رہی تھی، اور اس میں بیرسٹر گور نے ایک بڑی اہم بات کی مخصوص نشستوں کے معاملے میں، کہ ہمارے 5 MNA اگر 26ویں ترمیم پر ووٹ نہ دیتے تو مولانا کے ووٹوں کے باوجود ترمیم منظور ہوتی۔ تو یہ اسی طرح کالی بھیڑیں وکلاء میں بھی موجود ہیں۔ علی احمد قر کی بڑی پرجوش تقریر تھی، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے زیر تمام یہ کنونشن تھا۔ یہاں بھی آج نعرے ویسے قیدی نمبر 804 کی لگتے رہے، لیکن وکلاء رہنماؤں کو اپنی صفوں میں جو لوگ ہیں ان کو ضرور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عدلیہ کے معاملات تباہ و برباد ہوئے ہیں، جہاں یہ ججز اور یہ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وکلاء میں موجود یہ بڑے بڑے نام جو آپ کو نظر آتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر دور میں، جا کے صرف پلاٹ کی خاطر، تھوڑے سے معاوضے کی خاطر، صرف تھوڑی سی سہولیات کی خاطر پورے کا پورا قانون قربان کر دیتے، پاؤ گوشت کی خاطر پوری بھینس مارتے، انہیں بھی ضرور بے نقاب کریں۔ لیکن تحریک انصاف کو اپنا ایک ایجنڈا سب سے پہلے عمران خان کی رہائی پہ رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ پھر فواد چودھری جیسے رہنماؤں کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہوں گے، جو بلا شبہ اس وقت ڈر کے بھاگ گئے، بالکل مان لیتے ہیں، وہ تو اپنے منہ سے تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جب تحریک انصاف کے رہنما کھل کر اس طرح نہیں آئیں گے اور کوئی لائے عمل نہیں دیں گے، تو پھر لوگ مجبور ہو کر ان کی بات سننے پہ مجبور۔ خان کی رہائی پاکستان کی عوام کا پہلا، آپ کو پتہ، ترجیحات میں سے ہے۔ اس کو جب تک تحریک انصاف اپنی ترجیحات نہیں بناتی اور اس پہ کوئی پراپر لائن آف ایکشن نہیں دیتی، اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں بیٹھتے، یہ بات ان سے بار بار پوچھنی چاہیے، ان کے MNAs MPs سے۔ وہ ظاہر اپنے پروگرام میں پوچھوں گا، آئیں گے ابھی آج۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔